बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा मौजूद है भूत की तहकीक। भूत हिंदी लफ्ज़ है भाई मेरे, इसके माना गुज़िश्ता के हैं। हर गुज़िश्ता चीज़ को भूत कहते हैं और इसी माना के लिहाज से मरे हुए आदमी को भूत कहते हैं। हम इससे कि वो नेक अमाल हो या बद, मगर उर्फ़ आम में उस मरे हुए आदमी का नाम अमाल या बहारत नापाकी में भरा है। उसकी रूह हर तरफ भटकती, आवारा फिरती और जिंदा लोगों को सताती रहती है। वो रूह ऐसी जी इख्तियार हो जाती है कि जब चाहे वो वजूद इख्तियार करे और जब चाहे गायब हो जाए। वो ज़िंदा आदमी के जिस्म में हलूल करे और बड़ी कुव्वत के काम जो इंसानी ताकत से खारिज हों कर गुज़रे। भूत परस्त के मुतक़िद इस अमर की शहादत भी पेश करते हैं कि हमने कानों से भूत की आवाज़ सुनी और अपनी आँखों से देखा। किसी ने उसकी वो सर बरीदा देखा और किसी ने उल्टे पाँव वाला और किसी ने बड़े बड़े दांतों वाला स्यारा कभी भेड़ के बच्चे की शक्ल और कभी बकरे और भैंसे की सूरत में देखा। वो चल्ला वो की सूरत में जलवा करता है और कहीं होते इसका सर आसमान से लग जाता है। बहुत से आदमियों ने इसको औरत के सर पर चढ़ते हुए देखा है। बाद भूतों ने अपना नाम बाक़ियत, बल्दियत और सकूनियत बताया, बल्कि मज़ीद बरां अपने भूत होने की वजह कह दी कि अगर सकूनियत वीरान मकान, टूटी हुई पुरानी कब्र, मरकट वीरान और बावलियाँ, अंधे कुएँ, अनार के दरख्त, खाली बिरज, फसलों के गैर आबाद गिरज और मेरियाँ करार दी। भूत का ज़हूर दो तरह का बयान किया जाता है। एक ज़िंदा आदमी में हलूल होकर, दूसरा खारिज में बाशक्ल मुख्तलिफ। अव्वल इस अमर पर बात की जाए कि आया भूत बज़ाते मादी है या गैर मादी। अगर मादी है तो इस चीज़ का ज़हूर जिस्म इंसान में क्यों कर होता है, जबकि पहले इस किस्म की गैर मादी चीज़ें जिस्म में मौजूद हैं। मसलन हरारत, जो इंसान के अंदर में 99 दर्जा बमूजिब थर्मामीटर के है, और अगर हम हरारत दाखिल करें तो वो हरारतें ज़ाहिर है कि बाहम मिल जाएंगी। इसी तरह भूत वगैरह की रूह जिंदा आदमी की रूह से मिलकर एक क्यों नहीं हो जाती। अगर ये कहा जाए कि ऊपर साया पड़ता है तो भी ये समझ में नहीं आता कि बगैर दाखिल हुए जिन या भूत की रूह इंसान के हर उस और आला आवाज़ पर काबू क्यों कर पा लेती है। अमूमन ऐसी बातें कि इसके सर पर जिनके असे भूत परी का साया है, तिब की लाइल्मी की वजह से पोशीदा इमराज के असरात और नताइज को किसी किस्म का साया तस्वर किया जाता है। फरेब और धोखा दही के यही मामले कि कुछ रुपया हासिल करने या नाजायज़ ख्वाहिशात की तकमील का ज़रिया बनाया जाता है। अच्छा, शरीफाना में ये बातें बहुत कम हो गई हैं, मगर लोकाएँ बहुत शद्दोमत से जा रही हैं। इनके यहाँ मरने के बाद सुखल का लिपटना लाजमी है। कोई बच्चा, औरत या मर्द उनके यहाँ बग़ैर जादू के असर के मरता ही नहीं। कहना यह है कि हर शख्स का कोई न कोई दुश्मन ज़रूर होता है।
مرنے والے کے رشتہ دار یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن نے یوں بٹھا کے مار ڈالا ہے، فلاں بھوت اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اصلاح: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان مرنے کے بعد بھوت نہیں ہو جاتا اور نہ ہی منحوس ہو جاتا ہے، البتہ اپنے اعمال و افعال کے لحاظ سے تا قیامت عذاب و ثواب میں مبتلا ضرور رہتا ہے۔ غرض اسلام کو ان فضول اور عقل باتوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اس قسم کے محل خیالات جو کم عقلوں کے بھوت پریت، جن، بلا، چڑیل، حسیب وغیرہ بن جاتے ہیں، دور کرنے کے لیے اسلام نے ہدایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ وہی اس طرح اس لاعلاج مرض سے نجات دلائے گا اور ان وہام باطلہ کا ازالہ اس کی پناہ میں آنے سے ممکن ہے۔ جامع الاصول کی شرح میں ہے کہ 928 ستارے ہیں، 102 وہ منازل ہیں۔ اس میں سے غرب میں 13ویں رات کو طلوع فجر کے ساتھ ایک منزل ڈوب جاتی ہے، دوسری منزل اس کے مقابل نکل آتی ہے۔ تو یہ 28 کے 28 ستارے سال کو پورا بنا دیتے ہیں، اور عرب کہا کرتے تھے کہ اے منزل ڈوبنے اور اس کے مقابل نکلنے سے سکتا ہے۔ سو عرب دن کو منزل کی طرف نسبت کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ فلاں منزل کے سبب سے ہم پر نہیں برسا۔ اصلاح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتقاد سے منع فرمایا کہ نیک کو اس کی طرف نسبت کرنا شرک ہے، کیونکہ اس مضمون کی ایک حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ اچھا جی، صفر کی تشریح: ابن اسیر نہایت میں کہتے ہیں کہ صفر عرب کے پیٹ کے اندر سانپ انسان کو بھوت کی حالت میں کاٹتا اور ستاتا ہے، یہی مرض میں تجاوز کرتا ہے۔ کلمانی شرح صحیح بخاری میں ہے، صفر پیٹ کے اندر سانپ ہوتا ہے۔ عرب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بارش کے لیے زیادہ تجاوز کرنے والا ہے۔ اچھا، طبی شرح مشکات میں عرب کہتے ہیں کہ وہ سانپ بھوک کے وقت کاٹتا ہے، اور بھوک کے وقت جو الف لام میم ہوتا ہے صدا اس کے کاٹنے سے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں کہ صفر پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں اور وہ ایسے کیڑے ہیں کہ بھوک کے وقت جوش میں آتے ہیں اور بعض وقت مار ڈالتے ہیں۔ یہاں میں ہے کہ صفر کیڑا ہوتا ہے اور جو جگر میں اور پسلیوں کی ہڈیوں کے سروں میں پیدا ہوتا ہے، سو اس سے آدمی نہایت زد ہو جاتا ہے، زد، اور بعض اوقات اس کو مار ڈالتا ہے۔ جامع الاصول میں ہے کہ ابو داؤد کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ صفر ایک درد ہے جو پیٹ میں اٹھتا ہے، وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ مصدق ہے۔ نیا میں ہے کہ اس سے مراد ماہ محرم کو صفر سے موخر کر دینا اور صفر کو وہ ماہ محرم
محرم ٹھہرا دینا۔ محدثین کے نزدیک صفر سے مراد وہ مہینہ ہے جو محرم کے بعد آتا ہے۔ فرض صفر کی تصریح میں مختلف اقوال ہیں، خلاصہ ان کا 3 امور پر ہے: یا تو مشہور مہینہ، یا پیٹ کے اندر کا کیڑا، یا تقدیم و تاخیر ماہ۔ فرض اس مہینے کو عرب کے لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ ہندوستان میں بھی جاہل لوگ بالخصوص مستورات منحوس جانتے تھے، اور اس ماہ کا نام انہوں نے 13 تیزیاں رکھا ہوا ہے۔ اسی واسطے ان دنوں بیاہ شادی وغیرہ خوشی کی رسم کبھی نہیں کرنے دیتے۔ کیونکہ ان کا نزدیک یہ ہے کہ اس مہینے کے 13 روز تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھے، گویا 13 روز تیزی کے، اور یہ نام ملکہ نور جہاں بیگم کی ایجاد ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس قسم کی بدعات کی موجود زیادہ عورتیں ہیں۔ بعض عاملوں نے کتب عملیات میں ماہ صفر کے بارے میں آفات و بلیات کا آسمان سے بکثرت نازل ہونے کا ذکر لکھا ہے، اور ان سے محفوظ رہنے کے لیے روحانی علاج ادویہ وغیرہ سے بتلایا ہے۔ اصلاح: یہ سب علاج غیر معتبر اور بے سند ہے۔ کسی صحیح اور مستند کتاب میں ان امور کا ذکر نہیں ہے۔ یہ عملوں کا اپنا گھر کا ساختہ پرداختہ علاج ہے، شرع شریف سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بس جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا کہ یہ وعدہ رستعی ہے، تو پھر کون مسلمان اور حضرت کا نام لیوا ہو کر یہ کہنے جرأت کر سکتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، کہ اس کا علاج بھی تجویز کرے؟ جس کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راہ پر چلنا چاہا وہ ہرگز منزل تک نہ پہنچ پائے گا۔ اگر یہ نبی کہتے ہیں چھوٹ، یعنی ایک بیماری کا دوسرے کو لگ جانا، چھوٹ کی اتباع میں اختلاف۔ بعض کہتے ہیں کہ مراد تبدیلی ہوتا، بعض کہتے ہیں کہ تجربے سے ثابت ہوا کہ بعض بیماری متعدی ہوتی، مثلا خارش، زکام، طاعون، چیچک، سرخ بات، جمدان، ذہنی موسمی بخار اور زکام وغیرہ۔ اصلاح: یہ بھی مخصوص وہم ہے، کیونکہ اگر حقیقت میں یہ متعدی ہے تو یہ ضروری ہے، لازم ہوتا کہ ایک گھر یا ایک شہر کے سب لوگ ان میں مبتلا ہو جاتے اور کوئی بھی بچ نہ سکتا، لیکن مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ پتی ہے، نہ اماں ہے، نہ سفر۔ یہ سن کر ایک راوی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا حال ہے ان اونٹوں کا جو ریگستان میں ہرن کی طرح پاک و صاف اور صحیح تندرست ہوتے ہیں؟ ان میں خارشی اونٹ آ جاتا ہے، دوسروں کو بھی خارش کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بھلا یہ تو بتاؤ، پہلے اونٹ کو کس نے خارش کیا؟ مطلب یہ ہوا کہ جس نے پہلے اونٹ کو خارش کیا تھا اس کے طرف باقی اونٹوں کی خارش ہونے کو کیوں نہیں منسوخ کیا جاتا؟ اعتراض: بات اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جسم سے نفرت کرو۔
आगे जैसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रहते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुकद्दरी बीमारी कोई चीज़ नहीं और इनमें कोई निवसत नहीं और सिफर में कोई निवसत नहीं और कौड़ी से इस तरह भागो जिस तरह शेर से भागते। तो इसका जवाब यह है कि ये मोहम्मद माज बवजह गफूर शफ़क़त है, क्योंकि मंजूर ये है कि अक़ीदा अदवी का सिद्दबाव का दिल है और जो अमूर इस अक़ीदा का सबब अक्सर कमज़ोर ताबे के लिए बन जाते हैं उनसे भी रोका गया है। मसलन कोई शख्स किसी कीड़ी के साथ इस बर्खास्त करता था और इलाज से उसे भी कोड़ हो गई। मुमकिन है ख़ुद इस शख्स को या किसी दूसरे ज़ईफ़ एतक़ाद को ये शुबा पैदा हो कि इस छूट के सबब ऐसा हुआ। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग शिर्क ख़फ़ी के ज़रिया में राय में होता है और ना अगर शुबा के पैदा होने का एहतमाल ना हो तो फिर पूरी के साथ शिर्क व बर्खास्त करना ममनून है। हदीस शरीफ में है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़मी का हाथ पकड़ा, उसको अपने साथ खाना खिलाने के लिए प्याले में डाल दिया और फरमाया अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए और उस पर भरोसा करते हुए हर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोड़ियों के साथ खाने की वजह ये थी, ये आप यकीन करते थे कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई चीज़ ज़रूर नहीं पहुँचाती। बेशक अच्छा जी करते चला चेक करवा दें। शरह से बुखारी में है कि अरब के लोग अयाम जाहिलियत में जब किसी अहम बड़े काम के लिए अपने घर से निकलते तो किसी परिंदे को उड़ाते थे। अगर वो परिंदा हुस्न इत्तेफाक से दाहिनी तरफ उड़ता तो फाल नेक सुनते और अगर बाईं तरफ उड़ता तो मनूस जानकर लौट आते या इसी किस्म की कोई और हरकत करते थे। हिंदुस्तान में भी ऐसे जाहिल लोग पाए जाते हैं। नचा कमल हरूफ ने ये चश्म खुद जाहिलों को ऐसा करते हुए देखा। मगर मसलन अगर किसी के यहाँ नई बहू या आई या नया मुलाजिम नौकर आया या नया जानवर खरीदा गया या लड़का पैदा इत्तेफाक से उसी अरसा में किसी किस्म को नुकसान हो गया तो बस ये यकीन हो गया कि ये नुकसान इसकी मनोज की वजह से हुआ है। गोया इत्तफाकिया को भी लड़वाइया के हुक्म में करार दे ले लिया गया। अगर सफ़र या किसी ख़ास काम के जाते वक्त या कोई जानवर बोल उठा या तर होया या बिल्ली रास्ता काट के या कोई काना या गंजा या कोई या ब्राह्मण सामने आ गया या इत्तेफाक से किसी को छींक आ गई तो फिर इससे अमर पर ईमान ले आए क्या अब ये काम ठीक नहीं। बाद जाहिल जब सफ़र के लिए घर से बाहर जाने लगते तो अपने काम के मुताबिक शगुन नेक का सामान लिया करते हैं। इस तरह के मैत्री कहते हैं कि दरवाजे के बाहर खड़ी रहो या किसी को पानी का भरवा मटका लेकर खड़ा किया जाए। बोला ये नेक ख्याल समझते हैं। इनका सबसे पहले मिलना सफ़र को कामयाब बना देता है।
کفار کی جہالت اور غلط فہمی تھی جو انہوں نے ان امور کو شوں اللہ قرار دے رکھا، لیکن مسلمانوں کی حالت پر سخت رنج اور افسوس آتا ہے کہ انہوں نے بھی کفار کے لغو و دیات پر آیت کو وابستہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول مقبول کی اس مقدس تعلیم کی طرف جو ان سارے فاسد عقائد کی سرے سے گیرا کر رہی ہے۔ کبھی الفاظ نہ کہ سننے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگون دینا شرک ہے، اور اس نے 3 بار فرمایا۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اپنی طرف سے کہا ہم میں کوئی ایسا نہیں تیرا کا خیال سننا مگر اللہ اس کو توکل کی برکت سے دو کر دیتا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شگون لینے کو بار بار فرمایا کہ یہ شرک ہے تاکہ لوگ اس عادت بد کو چھوڑ دیں، مگر افسوس کہ مسلمان آپ کے فرمان واجب القرآن کی طرف مطلق توجہ نہیں کرتے اور شرکیہ الفاظ سے باز نہیں آتے۔ بعض جاہل خاص طریقوں، دنوں، مہینوں میں سفر کرنا ملوث خیال کرتے ہیں اور حق المقدار ان دنوں میں سفر نہیں کرتے۔ یہ باطل عقیدہ ہندوؤں سے مسلمانوں میں آیا۔ ہندو لوگ وسوسوں کے معتقد ہیں، جس کی روح سے خاص ایام میں خاص سنتوں کی طرف سفر کرنا عذر سمجھا جاتا ہے۔ یہ خیال سراسر غلط ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ ہوا ہے وہ محض مشیت سے ہو رہا، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ فرض شرع شریف میں نہ کوئی ادبی منحوس ہوتا ہے اور نہ کوئی چرند پرند اور نہ کوئی حجر و شجر اور نہ کوئی دن اور تاریخ، نہ ہی کوئی ستارہ اور شمس قمر، بلکہ جب کسی کو کوئی تکلیف اور مدد پہنچتی ہے تو وہ کسی کے واسطے سے نہیں پہنچتی بلکہ اس کے خود کے اپنے اعمال کی سمجھ سے اللہ ہی کے پہنچانے سے پہنچتی ہے۔
چلیے زمانہ جاہلیت کی دراز غیر قائم مدت کا نام، جس کی مقدار افلاک اور ستاروں کی رفتار سے معلوم ہوتی ہے۔ باقی زمانہ فی النفس سے ہی ایک امر واحد اور متشابہ جیسے، جس میں بندوں کے افعال واقع اور صادر ہوتے رہتے ہیں۔ پس زمانے کا شؤم اور حسن اگر ہے تو باعتبار افعال عباد ہے، فی نفس سے نہ ہو اس میں شؤم ہے، اور نہ سعد زمانہ کے جس حصہ میں انسان کو طاعت اور عبادت کی توفیق ہے اسی کو سعد اور مبارک کہیں گے، اور جس حصہ میں ان امور کی توفیق نہیں وہ نمبر دیکھنا بس نمبر دیکھنا بس اس طرح نہیں ہونا، یہ بچ 12 گیڑا نا اگلا نکلیا ہے وہ تو فی الحال سے اس طرح اندازہ نہیں لگنا، یہ تو ضرورت ماسے کا فرق ہے۔ باقی حقیقت میں یمن اور سعادت اور فرما برداری سے ہے، اور شؤم اور یسر ارتکاب معاصی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ زمانہ کا منحوس اور مبارک ہونا محض ایک اعتباری اور فرضی امر ہے، فی ذات زمانہ کے اجزاء کو شؤم اور یمن میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ عقلی مسئلہ ہے، مؤثر اشیاء وہی چیز ہوگی جس کا ثبوت واقعی لفظی میں ہو، اور وہ چیز جس کا وجود یا تحقیق ماد فرضی اور اعتباری ہو، جو ہر وقت فرض فرائض اور اعتبار معتبر کے تابع ہو، بھلا کیا خاک مؤثر ہوگا؟ اور اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے تسلیم بھی کر لیا جائے تو ایسی اگلے پچھلے 2206 چلو ٹھیک ہے، میں نام دینا میں ویکھ لیں، چینج کرنا پہ ادھکار لیں سے میرے خدا ٹھیک ہے، میں تب بھی کہیں پہ چینج کرنا تھا کپڑا دے میں استاد جی بندہ کو کام کرنے لگ گیا نہیں کبھی آتا نہیں بڑا نمبر کی لکھو 506 تیری میں سیٹنگ کرواؤں گا، یہ کو کام کرنے لگ گیا ہاتھ تو یارا تھوڑا جہاں نا اتنا بندہ بنیا کر۔ خلاصہ یہ ہے کہ زمانہ کا مبارک اور منحوس ہونا بذات ہی کوئی چیز نہیں، صرف ایک وہمی اور ایک فرضی خیال کی موافقت ہوتی جاتی ہے۔ تو پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ واقعہ ایسا ہی ہے، اگر فلاں اوقات میں فلاں کام کیا جائے تو ضرور پورا ہوگا، ورنہ نہیں۔ فرض مسلمان کو شگون بد وغیرہ کی کوئی اصلیت نہیں سمجھنی چاہیے،
बल्कि हर मुसीबत हर बला के वक्त साबिर और ऐश व आराम की हालत में शाकिर रहना चाहिए और इस अमर पर सच्चे दिल से ईमान लाना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई मौसर हकीकी नहीं है। जो कुछ दुनिया में होता है उसकी मर्ज़ी से होता है। अल्लाह ताला के बंदों पर अगर किसी वक्त कोई मुसीबत भी पड़ जाती है तो वो ख्याल करते हैं कि हमारे प्यारे महबूब की इस वक्त में यही खुशी है कि हमारे सरदार सर और आँखों पर हमारे लिए इसमें राहत ही राहत है। क्यों ना हो, सच्चा आशिक वही है जो अपने तमाम ख्वाहिशात को मशूक की ख्वाहिश के ताबे कर दे। बकौल शख्स साबिर हैं, हर सितम पर राज़ी हैं, हर जफ़ा पर। हम हैं तुम्हारे आशिक, सब्र व रज़ा के बंदे। जब इंसान को ये मर्तबा हासिल हो जाता है इस वक्त उसके सामने ये तो हमाद लग और शिक वगैरह सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसके नज़दीक अल्लाह की याद से एकदम गाफिल रहना और गैर अल्लाह के पास जाकर इल्तिजा करना शिर्क और हज़ार मौत से बढ़कर है।
اچھا جی، بدشگونی کے معنی ہے میں نے قلت بدشگونی کے معنی ہونے کی وجہ اور علت جو رقم کی ناقص رائے میں آتی ہے، اور یہ ہے کہ ایسے امور کے یقین کرنے سے چند روز کے بعد بتدریج انسان کو ان امور پر کامل بھروسہ اور پورا اطمینان ہو جاتا ہے، جس کا لاحق اور پر نتیجہ کسی وقت میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قوی تعلقات جو ہر بندے کو اپنے مالک حقیقی کے ساتھ ہونے چاہیے، آہستہ آہستہ ضعیف ہوتے اور کرتے جاتے ہیں۔ جس قدر تعلقات بعد فیاض کی جانب سے کم ہوتے جاتے ہیں، فطرتی طور پر قلوب میں اسی قدر بجائے نور کے ظلمت اور ترقی کرتی جاتی ہے، کیونکہ دو مختلف اور متضاد چیزوں کا ایک وقت میں ایک جگہ جمع ہونا یقینی طور پر محال ہے۔ لہذا اسے ایک فضائل تو اس کے مقابل والی دوسری چیز ضرور پیدا ہو جائے گی۔ غرض چند دنوں میں انسان کے اپنے محبوب کے ساتھ تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا تمام قلب سیاہ اور طریق ہو جاتا ہے، جس سے وہ ان غیبی امور کا جن کی حقیقت پر ایمان لانا ضروری ہے قطعی منکر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ امر پورے طور سے پختہ ہو جاتا ہے کہ نظام عالم کی بعض اشیاء میں عدلیہ کو دخل اور بعد میں اجسام سلفیہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بارش اس وقت ہوتی ہے جب فلاں ستارہ فلاں برج میں ہو جاتا ہے، ایسے ہی فلاں چیز کی موجودگی میں فلاں چیز کو دخل ہونا قطعی دلائل سے باطل ہو چکا ہے، بس صرف خیال کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نفع اور ضرر کا مالک ہے، تمام ظاہری اسباب سے اپنی نظر کو آگے بڑھا کر مصاحب الاسباب پر اپنی نظر کو جمانا چاہیے، اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ تمام علل اور اسباب خالق کے ارادے اور اس کی قدرت کے ساتھ وابستہ ہیں، اور یہ اسباب بذات خود اس کے اذن کے بغیر کچھ بھی ضرر و نفع نہیں پہنچا سکتے۔ وہی کسی کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم سے احسان کرے، اور کسی کے دل میں ایسا خیال پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ برائی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ یونس رکوع نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو سوائے اس کے اور کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تمہارے حق میں بھلائی کرنا چاہے تو اس میں اس کی مہربانی کو دور نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ لڑکے، اگر تمہارے لوگ اکٹھے ہو کر تم کو نفع پہنچانا چاہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر نہ کیا ہو تو ہرگز تم کو نفع نہیں پہنچا سکیں گے، اور اس طرح اگر سب اکٹھے ہو کر تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں نہیں لکھی تو وہ ہرگز تم کو اس قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ تمل نجوم جوفر وغیرہ علوم کا استعمال پیشہ ور عاملوں میں سے 95% عمل تو ہم پرست مردوں اور عورتوں کی ضعیف الاعتقادی سے مالی فائدہ اٹھانے کے لیے نمال نبی بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ عمل جانتے ہیں کہ ان
ان عقل کے اندھے اور کانٹ ساتھ پورے لوگوں کو اپنے دم تسخیر میں لانے کے لیے دو طرفہ گھیرا ڈالنا خوش تعبیری میں تھا۔ پہلے نجوم اور عمل کی کتاب نکال کر بتایا کہ حال ایسا ہے۔ تیسرا انجام اس طرح خطرناک ہے، جب وہ خطرہ کے خوف سے نظر بند ہو گیا یا ہو گئی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی کہ حضرت جی کسی چیز اس خطرہ کو دور کیجیے، تو جھٹ اپنی منٹ کی شرط اس سے منوا کر تجویزات کی کتاب کھول کر نقش لکھ دیا۔ مولانا روم علامۃ اللہ تعالیٰ نے خوب فرمایا ہے، تاہم احمق باقی است اندر جہاں مرد غافل کے شوائد محتاج نہ، یعنی جب تک بے وقوف لوگ دنیا میں زندہ سلامت موجود ہیں، چلاک آدمی بھوکا نہیں مرتا۔ اس فصل میں جمل و نجوم وغیرہ کے امور باطلہ کے متعلق شرعی نقطہ نظر سے بحث کی جائے گی۔ علم غیب اور انسان کی اس کے لیے بے صبری، یہ بات انسان کی صحت میں داخل ہے کہ وہ کسی بات کے انتظار میں صبر کر کے زیادہ کام نہیں لے سکتا۔ اس کے مرتش ہاتھوں میں صبر کا پیمانہ ہمیشہ چھلکتا رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنی بے صبری کی جھونکوں سے دفتر قدرت کا ایک ایک ورق الٹ دے اور دیکھے اس کے اندر کیا۔ مجموعی طور پر اولاد آدم کی مثال اس طالب علم کی سی ہے جس نے یونیورسٹی کا امتحان دیا لیکن اس سے اگلے شاخ پہ نا اپنے اگلے شاخ سیڑھی دے جانا سیڑھی دے سیڑھی بخار اوریجنل تو نہیں ہے نا کنے دے اوریجنل نہیں ہے اگر جھوٹ مانا نہیں کرتا میں پر ویکھی بلاؤں اسی کوئی ان کے 2500 سے لیں 12.5 2400 دے 2300 کوئی ریٹ اچھا تے وہ دوسرا سیٹ لوکل ہے ان کا 810 روپے ریٹ اچھا جہاں اس کے اوپر پہ ان کا 50 روپے وہ کہڑی کمپنی دی وہ بابر دی پئی ہوں کہ 3 مہینے کی فون میں جانی گارنٹی ہوں وہ کنے دی وہ 1050 1250 دین کو انہیں سیل کرتا اچھا تم بتائیں مجھے دوری ہوتا ہے فون میں گارنٹی کہیں نہیں ان کے پاس جائے نہ بگے وہ کس اچھا تے دوسرا وہ کنا ہے ان کا پچھلے شاخ چائنا کا سٹی ہے 7 آج چائنا دے چائنا میں اسٹینڈ یا لوکل برانڈ یا انڈین برانڈ کہڑے جانا ان کے جڑے نواں شاخہ موٹر سائیکل وہ کہڑی دی کمپنی نے یہ جڑے شیشے لیندے نا ہاں ہاں اس لینا سامان کو سامان سے لینا ہے اس سے چلا لینا نویں اچھا ہاں تو پھر میں ان کے سامنے زیادہ نہ لگے ہوں تیرے کو کہڑے پین آپ کو لوکل ہی برانڈ لوکل کنے دے لوکل تقریباً ہوئے 1100 تک تقریباً وہ ہم
دوسرے جڑے نو کٹی باہر جا میٹرو دے یہ کتنے دن یہ 19 یہ 19 جیز بالکل نہیں جائے آئے 2400 دے انہیں جو بالکل کوئی پیچھے تو تھلے کوئی نہیں کچھ نہیں ہے کوئی ہو رہا ہے کندے پچھلے اندے چ کون دے چ کچھ تقریباً ہی ہو رہے کچھ مطلب 2010 کے میں آپ سے ہونا کرنا اگر 1900 1900 کر دیا السلام علیکم سارے جڑا چائنا دے شاخ یعنی کہ جڑا تسی ہوئی شکنجے دے نام لا کے جانور دیندے نے جانور نے شکنجے والے جڑے شاخ دیندے نے اعلان سن بولدا پیا میں کہو سانو کنے تے فیملی لگ سکتا ہلو ہاں او یار جڑے چائنا دے پیسے انہاں نہیں لا کے دینا ہے وہ بھائی کنے ایک دے سے سامنے کے ہول تھے ریٹ دے تو ریٹ کی ہے انہاں دا میں وہی پوچھتا پہ بھی سانو انداز مطابق بھائی کنے دے لگ سنے کرونلی فارم کا کتنا ہے 2050 کا لیسٹ ریٹ کراؤن کا 1900 دیتا چلو ٹھیک تے دعا گاڑی بھی پیا کلا کم وہ کیڑی کمپنی پہ ایل ڈی دا کنے دا 400 500 400 شاخ ادھر نال دے ایو پہن کے ہور بھی پہن آ جڑے اپاں نوں چاہے جانور جڑے نا نہیں یہ دیکھو سر آر پی نہیں نہیں پے آر پی دا کیڑی کمپنی دا یہ 70 دے 70 دا شاپ یہ کنے دا جنہاں دا تقریباً انہوں کراؤن ریٹ نہ تقریباً
تو شاہ کا پاؤ کھا لیتے وہ بھی تو اچھا انہوں شاہ کھا کتنے دے فائنل لگ سن سے استاد جی نے نا بھائی وطن ہونا 2350 روپے ریٹ ہونا پکا یہ کیڑی کمپنی کے یہ ایس ایم دے اندر یعنی کہ جڑا نا جڑی وہ ہے تے لگے ہوتے اور نہیں ہوندی ایس ایم دے تے نار وغیرہ ایس ایم دے اچھا یہ تو میں بل بنا میں نہ آئے آؤ تے آؤ سارا شاہ کو پا کے ہن آئے پانا آئے 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 شاہ تے آؤ آؤ اندا 2300 روپیہ کنا انہاں دا یہ 2350 ریٹ ہونا مطلب فون کر کے پوچھا دینا یار یار تم ویسے دا چھڑنا آپ ٹوٹل کرنا ہے میں ٹوٹل آنے سے آگے ایک انداز کے مطابق تو پال 470 روپے کتنے بن سے 47 70 ان دے تے ہون دے ہم دے تے مرگاڑ دے تے سیٹ کنے دی پاور دی جڑی 1050 جڑا دوئی ہے 880 اچھا 1050 دی تھانوں ملتی ہاں یہ بھی بیچ سارے یہ ہوں شاہ کو کنے دے لائے وہ شاہ 1900 ہے 2400 دے 1050 دی 470 روپے انہاں دی کوئی گارنٹی ہے یہاں دی وارنٹی یعنی کہ کوئی نہیں ہوندی یعنی کہ کسی قسم دی ہوندی ہوندا بھی اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو سیل چینج کرا سیل فری کوئی ہوندا نہیں ہے ہن جن کے اگلے سلیکشن چینج سے کمپنی دے پاس چل دے 3 کہ 4 مہینے کوئی مسئلہ ہے پریشانی کائی نہیں اچھا ہاں بھائی یعنی کہ اندر بٹر اور کتنے پیسے بنے سارے 1500 1550 دے گئے تے کتنے بنے 58 5500 3 روپے سیٹ جا سیٹ کنے 3 روپے اچھا یہ جڑا بل ہے اپنا کتنے بنے سارا 5500 پورا جناب دیکھ لو پہنی تے تیرا ویلا آئی نہیں تینوں آخیا تو ہنے آ جا تے کام کر دے بوتل ہنے لا لیں بوتل نا سوا 2 لیٹر والی لا لیں ٹینشن نہ لو تو آ جا لایا اور سال کے پین شاپ او یعنی کہ کلیم والا واپس وہ نا اٹھا اس میں بند ہے نا یعنی کہ اٹھا نہ لگ جائے اچھا گل ہے ان کنا 50 روپے بنے ہاں